Great जो करेंगे इसको हामिद शरीफ साहब, and then we have on the panel very famous, very well known Hamid Khan, and of course thank you for coming all the way from Karachi, Salahuddin Ahmed. Sir, over to you. It's my pleasure to moderate this session with a very well-known legal personality, Hamid Khan Saab, who played a pivotal role in the lawyers' movement and has been very well associated with the legal profession and its regulation. And he has also authored a number of books. His book on the judiciary, the latest one, I highly recommend to you. It has some very frank statements about the state of our judiciary and some of the judges. On my right is Salahuddin Ahmed Saab. He's a practitioner. He's been in the profession over 20 years. He's flown in from Karachi especially for this. I'm very grateful. So today in this session, we want to explore what is the state of the Constitution, of the social contract embedded in the Constitution, and what does it tell us about economic reform, and how does it influence political stability? Now, a constitution, as someone said, is basically chains, if you like, which stakeholders accept to be governed by and chain themselves with at a time when there is sanity, before a crisis has arisen, so that the Constitution, you agree to the rules before a crisis has occurred. But at the same time, a Constitution is not a suicide pact. So you don't stick to the Constitution and say, well, this is it and we're never going to change it. You have to be able to change it. And today we want to explore to what extent, in the context of Pakistan's Constitution and the social contract, is there a need to perhaps revisit some of the things in the Constitution itself? And in that respect, I'm going to turn over to Hamid Khan Saab to say, is the social contract embedded in the Constitution that namely we, the citizens, agree to the state, and in return the state protects our property, protects our contracts, gives us security, is that still intact? And if not, what are the reasons that it's not intact, and what can we do about it? Hamid Khan Sahab. Thank you. Thanks a lot for inviting me. Basically, आज का उर्दू में जबान चले, उर्दू इंग्लिश इसमें भी आपका अच्छा देखिए ना, आज का टॉपिक जो है वो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की यानी इस्लाहात की ज़रूरत है, माशी और सियासी दोनों हवाले से। मैं जो बात आज करना चाहूँगा वो असल में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, क्योंकि ये समझा जाता है कि अगर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो तो फिर माशी इस्तेहकाम भी पैदा हो जाता है। इस वक्त भी जो हमें मसला पेश आ रहा है, ठीक है, एक माशी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन उससे बढ़कर जो नज़र आ रही है हालात में वो सियासी गैर इस्तेहकाम है। वहाँ इस्तेहकाम ना होने की वजह से सियासत जो माशी हालात हैं वो भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए देखने की बात ये है कि यहाँ पर कहाँ पर हम मुश्किलात देख रहे हैं, जो बेसिक मुश्किलात हैं, जो आजकल सलाहुद्दीन साहब से यही बात हो रही थी कि बाज़ औक़ात तारीख़ में किसी सियासी लीडर का एक रोल होता है जो वो प्ले करता है जानते बूझते हुए या गैर अनकॉन्शियसली। अब उसमें यह है कि पिछले कुछ अरसे में इस्टेब्लिशमेंट को जिस हद तक एक्सपोजर हुआ है, ये उस लिहाज से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में खुश आइंद बात है। इसमें हमारे दोनों प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। पहले नवाज शरीफ ने इस बात की इब्तिदा की थी जब जलसों में नाम लेना शुरू कर दिया कि बाजवा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, बाजवा साहब। हालांकि उनका तकर्री करने वाले भी वो खुद ही थे। और उसके बाद फिर इमरान खान को जब डिसीट किया गया तो उस वक्त वो बहुत ही खुल के आ गए। उसका
اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں عدم استحکام ہمیں نظر آتا ہے سیاسی طور پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک جو میسج پہنچ رہا، خاص طور پہ ہماری اگلی ینگ جنریشن تک جو میسج پہنچ رہا ہے وہ ایک اچھا میسج ہے کہ اس ملک میں جہاں کہیں بھی آپ غیر استحکام دیکھتے ہیں سیاسی، معاشی، معاشرتی، اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اور پچھلے 70 سال کا رول ہے۔ آج یہ نہیں شروع ہوا بلکہ یہ شروع سے ہو گیا۔ اس کے پیچھے میرے نزدیک ایک بنیادی وجہ جو ہے جس سے یہ ہماری جو سب کانٹیننٹ میں فرق آیا ہے، ہمارے تو مغربی پاکستان میں تو لینڈ ریفارمز نہیں ہو سکی انیشلی، اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں ایک ملک ہوتے ہوئے وہاں پر لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس ہو گئی تھی، ہندوستان میں ہو گئی تھیں۔ ہندوستان میں جمہوریت کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ وہاں پر جو راجے، مہاراجے اور نواب تھے، ان کی آتے ہی نہرو نے اور کانگریس پارٹی نے، جو کہ سوشلسٹ پارٹی تھی، اس نے کمر توڑ دی اور ان کے ہاں فیوڈل ہولڈ وہاں تب سے ختم ہوا۔ رہی صحیح کسر بعد میں اندرا گاندھی صاحب نے کر دی تھی جب انہوں نے فیوڈل پرسز بھی ان سے چھین لیے۔ اس کے بارے میں کئی آراء ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیپ کی وجہ سے انڈیا میں جو ایک برابری کا تصور آیا اور اس کی وجہ سے جمہوریت پنپی ہے، اس کے پیچھے یہ لینڈ ریفارمز کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ مشرقی پاکستان جب تک ہمارا ساتھ رہا، جب الگ ہوا، لیکن مشرقی پاکستان میں فیوڈل ہولڈ ایون 1971 تک کوئی نہیں تھا۔ وہاں آپ کو جتنے بھی سیاستدان 1971 تک نظر آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی نون فیوڈل نہیں تھا، چاہے وہ حسین شہید سہروردی صاحب تھے یا عطاء الرحمن صاحب تھے یا بعد میں مجیب الرحمن صاحب تھے یا اور اس قسم کے پرومیننٹ پولیٹیشنز، وہ بالکل عام لوگوں میں سے آئے تھے، اپنی جمہوری طرز سے آئے تھے، ایک جمہوری اسٹرگل سے سامنے آئے تھے۔ مغربی پاکستان بدقسمتی میں کیونکہ پنجاب اور سندھ وہ پاکستان موومنٹ کا ایسا حصہ نہیں تھا، بعد میں ان لوگوں نے اس میں شامل ہوئے 1940 میں آ کے، ان کے ہاں جو فیوڈل ہولڈ تھا وہ ویسے کا ویسا ہی برقرار رہا اور اس کے نتیجے میں ہماری جمہوریت کمزور ہوتی چلی گئی۔ وہ مختلف اوقات میں یہ چیز ہوتی رہی، پہلے 11 سال میں بھی اس کا بہت حد تک دخل تھا، اور اس کے بعد خاص طور پہ 1958 کے ملٹری رجیم کے بعد ان میں مزید تقویت پہنچائی ہے اس ملک میں فیوڈلزم کو، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو نیچرل پولیٹیکل رائی ملتے ہیں وہ فیوڈلز ملتے ہیں۔ اسی لیے آپ نوٹس کریں پاکستان کی تاریخ میں جب کبھی بھی فوجی رجیم آئی ہے، چاہے وہ ایوب خان کی تھی، چاہے اس کے بعد ضیاء الحق کی تھی یا مشرف کی تھی، جو وہ سیاسی جماعت بناتے ہیں آ کے، چاہے ان کو نام آپ مسلم لیگ کنونشن دے دیں 1962 والی، یا 1985 والی آپ IJI دے دیں، یا اس کو مسلم لیگ نون کا نام دے دیں جو اس کی سکسیسر پارٹی ہے، یا اس کے بعد ضیاء الحق کے یہ مشرف کے زمانے میں PMLQ بنائی گئی۔ یہ ساری بنیادی طور پر فیوڈلز بنائی جاتی ہے پارٹی، کہ وہ ایک نیچرل الائی بن جاتے ہیں ملٹری رجیم کے، اور ان کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے، ان کے اکنامک انٹرسٹ کو پروٹیکشن ملتی ہے، ان کا فیوڈل ہولڈ کو جو ہے اس میں پروٹیکشن ملتی ہے۔ اس لیے فی الفور آج بھی دیکھیں، حالانکہ بظاہر تو ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، لیکن جہاں کہیں بھی کچھ پارٹیز فی الفور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، وہ بھی پارٹیز جن کا پاس میں انہوں نے مخالفت کی تھی، آج کے دور میں مثال کے طور پر پیپلز پارٹی پر نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ ہے، حالانکہ سب سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی سمجھی گئی تھی بھٹو صاحب کے اور ان کے بعد، اور جس قدر ان پر بظاہر جو ان کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہمارے نزدیک اس کا حل جو ہے کافی حد تک لینڈ ریفارمز میں ہے۔ کہنے کو 2 لینڈ ریفارمز ہوئے ہیں، 1959 کا بھی 1972 کا بھی، لیکن وہ صرف دکھاوے کے تھے، شو پیس تھے، ان سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ
ہولڈنگ جو خاندانوں کی ہولڈنگ تھی وہ تقریباً ویسی ہی رہی، رسے دکھا دیتے تھے جس سے وہی خاندان والے مختلف ناموں پھر اسی زمینوں پر قابض رہے. تو وہ لینڈ ریفارم جو اب تک ہوئے ہیں کوئی سیریس لینڈ ریفارمس نہیں ہوئے ہندوستان کی طرح سے یا مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرح کے لینڈ ریفارمس نہیں ہوئے. ان کی بہت ضرورت ہے، بالفور ضرورت ہے، تاکہ یہاں سے جو فیوڈل جو ہے وہ ہولڈ وہ ٹوٹے. دوسرے ریفارمس جو میں سمجھتا ہوں وہ انتخابی ریفارمس کی ضرورت ہے. جو فرسٹ پاس دی پوسٹ والا ہمارے ہاں ہے سسٹم، وہ یہ تقریباً جہاں بھی کہیں برٹش نظام گیا ہے انہوں نے ہی انٹروڈیوس کیا فرسٹ پاس دی پوسٹ. سنگل کنسٹیٹوئنسی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے اس ہولڈ کو زیادہ مضبوط کیا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت مضبوط کیا ہے. انہوں نے ہر کنسٹیٹوئنسی میں اپنے اپنے لوگ جو ہیں ان پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جو آج بھی ہیں. یہ مزاریوں کی کنسٹیٹوئنسی ہے، یہ لغاریوں کی کنسٹیٹوئنسی ہے، یہ قریشیوں کی ہے، یہ گیلانیوں کی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. اور تو وہ جو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک حل ہے اگر ہم اس کو صحیح معنی میں لے کے آئیں، وہ ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن، جو کہ بہت سے ممالک میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، خاص طور پہ جو یورپین کانٹیننٹ میں، کیونکہ وہاں پر اثرات انگریزوں کے سسٹم کے نہیں تھے فرسٹ پاس دی پوسٹ. تو وہاں پر آپ بیشتر ممالک میں دیکھیں کسی نہ کسی فارم میں، چاہے جرمنی ہے، چاہے اٹلی ہے، چاہے فرانس میں بھی ایک فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس طرح سے اور ممالک میں یہ جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم آیا ہے. اس کا جو پولیٹیکل جو فال آؤٹ ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں اچھا ہوگا، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیز براہ راست اس میں حصہ لیتی ہیں، کسی کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشین کی ضرورت نہیں رہتی. اس میں ہمارے سامنے ماڈل ٹرکی کا بہت سوٹیبل ماڈل ہے. کچھ ملکوں کا ماڈل شاید سوٹیبل بڑے ملک کے لیے نہ ہو، جس طرح سے اسرائیل کا ماڈل ہے، اس میں اوور آل سارے ملک پر بیسڈ ایک کنسٹیٹوئنسی ہے. لیکن بڑے ملکوں میں سے ٹرکی کا ماڈل ہے جس میں کہ ملک کو تقریباً 20-25 حلقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ایز اے ہول حصہ لیتی ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کوئی خاص الیکٹیبلز کا یہ سلسلہ نہیں چلتا کہ ہاں اس جگہ سے یہ الیکٹیبل ہے، وہاں سے پارٹیز الیکٹیبل ہوتی ہیں. جو پارٹی پروگرامز چلتے ہیں وہاں افراد نہیں بلکہ پارٹیز. ہاں البتہ وہاں فیسز وہ سسٹم میں ایک چانس ہے کہ آپ اچھے لوگ، قابل لوگ لے کے آ سکیں. کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اب جس قسم کے لوگ اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسی پہ قابض ہو جاتے ہیں، اب ان میں سے آپ کو بعض اوقات منسٹر سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں، اور جو ان کی قابلیت ہے، اہلیت ہے، جو ان کی کمپیٹنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ بہتر اور زیادہ کمپیٹنٹ لوگوں کو آپ اگر لانا چاہتے ہیں جس سے کہ اکنامک ریفارمز ہوں، وہ ایک طریقہ کار ہے انٹروڈیوس کرنے کا بہتر لوگوں کو اور پارٹی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ووٹ ضائع نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس 5% ووٹ ہیں تو آپ کو آپ کے حصے کا اس میں ریپرزنٹیشن مل جاتی ہے. ہمارے یہ فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم میں یہ ہے کہ 51% کے پاس سب کچھ الیکٹ ہو جاتا ہے، 49% جو ہے وہ اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی. وہ ایک سسٹم جو ہے اس سے بہت ساری سوچ وغیرہ چھوٹی پارٹیز یا الائنسز، دوسرا اس میں الائنسز بن جاتے ہیں. ایک سوچ کی پارٹیز الائنسز کے طور پر سامنے لے آتی ہے. مثلا لیفٹ ایک الائنس کے طور پر سامنے آئے گا، جیسے جرمنی میں ان کا سوشل ڈیموکریٹک ایک پارٹی سسٹم ہے، ان کا الائنس ہے، وہ لیتا ہے. کرسچن ڈیموکریٹ کا الائنس ہے جو سامنے آتا ہے. اسی طرح سے ٹرکی میں، اسی طرح اور ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ جو ایک سوچ رکھنے والے لوگوں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا الائنس بن کے وہ اپنی نمائندگی حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو فیوڈل ہولڈ ہے ہمارے ہاں جو وہ اس میں کافی حد تک
ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ ایک مخصوص علاقے پر مبنی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر سارے کے سارے ایک ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ایک کنسٹیٹوینسی بن جاتی ہے، یہ 2 3 4 ڈسٹرکٹ کنسٹیٹوینسیز بن جاتے ہیں. تو اس لیے کسی کا کسی خاص جگہ پہ، برادری کے خاص جگہ پر ہولڈ نہیں ہوتا. تو پاکستان میں بس آخر میں یہ بات کرتے ہیں کہ 4 قسم کے ہمارے فیوڈلز ہیں جو مسلسل پچھلے ہم پر 70 سال سے قابض ہیں. ایک تو مخصوص فیوڈل چیفز ہیں، وہ مختلف علاقوں میں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہے، ساؤتھ پنجاب میں ہے. ان کا ہولڈ ہے، وہ ان کی کنسٹیٹوینسی ہے کہ مزاری الیکٹ ہوا پچھلے دنوں، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہوا. اس نے کہا یہ تو میری فیملی کنسٹیٹوینسی ہے، یہ میں نے کوئی کمال نہیں ہوا وہ پارٹی. ٹھیک ہے، ہماری مرضی ہے، ہم کسی پارٹی میں شامل ہو کے ہم اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں، کیونکہ یہ مزاریوں کی کنسٹیٹوینسی. اسی طرح قریشی اور کلانی اور سارے اسی طرح کوسیز، اسی طرح دوسرے جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو جب تک ٹرائبل ہولڈ ہمارے اندر ہے، اور یہ ٹرائبل ہولڈ کی وجہ سے یہ سنگل کنسٹیٹوینسی سسٹم جو ہے پروموٹ کر رہا ہے اس کو. دوسرا جو ہمارے ہاں فیوڈل ہے وہ ہے اسپرچول یا پیر فیوڈل. ان کی بھی مخصوص کنسٹیٹوینسیز ہیں جہاں ان کے پاس میکسیمم مریدین ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے اپنی سیٹ نکالتے ہیں. جنرلی وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر. دوسری بات یہ ان کا پروگرام کوئی نہیں ہوتا، وہ کوئی سوچ لے کے نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے سارے مریدین ہیں، میرا حق ہے کہ میں یہاں سے الیکٹ ہو کے جاؤں چاہے، اور پھر فیصلہ کروں کہ میں نے کس پارٹی کے ساتھ جانا، کس نے مجھے وزارت آفر کرنی، کس نے مجھے اور مفادات دینے ہیں. تو لہٰذا وہ پیور فیوڈل بھی دوسرا ہمارے لیے ایک بہت بڑی، اور وہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. تیسرے ایک بہت بڑے لینڈ اوننگ فیملیز ہیں جن کی اسی طرح کی کنسٹیٹوینسی، ٹھیک ہے نہ ٹرائبل چیف ہے نہ وہ پیر ہیں. جتوئیس آپ لے لیں، اسی طرح ان کی بھی اپنی اپنی سیٹیں ہیں، کیونکہ ڈسپائٹ لینڈ ریفارمس ان کی ہولڈنگس میں کوئی اتنا فرق نہیں آیا، اور پولیٹیکل ہولڈنگ میں بالکل فرق نہیں آیا. اور چوتھی قسم جو ہے، جو پنجاب سے ہے جہاں بڑی لینڈ ہولڈنگس نہیں رہی، وہ برادری فیوڈلس ہے. وہ ایک سسٹم نیٹ ورکنگ بنائی ہے انہوں نے، چاہے وہ کاف لیگ کی نیٹ ورکنگ ہے، چاہے اس سے پہلے ان میں ٹپیکلی برادری نیٹ ورکس بنائے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہو چودھریز آف گجرات، وہ کیا ہیں؟ فیوڈل لارڈس تو نہیں ہیں، نہ وہ اسپرچول لارڈس ہیں، نہ وہ لینڈ ہولڈرس ہیں پرانے. وہ بیسیکلی صرف برادری نیٹ ورک بناتے ہیں. جتنے بھی ان کی برادری کے لوگ، کوئی سرگودے بیٹھا ہے، فیصل آباد بیٹھا ہے، وہ سارا وہ نیٹ ورکنگ چلتی ہے. تو وہ بھی ایک فیوڈل نیٹ ورک ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ پروموٹ کرتی ہے، مسلسل پروموٹ کر رہی ہے، اور ابھی وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. بلکہ رستے میں آتے نظر آ رہا تھا کہ شجاعت حسین نئی پارٹی بنا رہا ہے، اس کے ذریعے ایک اور پارٹی مارز وجود میں آ رہی ہے. پھر ان کا کام خاص طور پہ ان کا ہے کہ مسلم لیگ کا نام استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں، تو وہ آ جائیں گے. تو یہ جو مین ایجنڈا ہے اس فیوڈلزم کا یہاں پر، وہ اسٹیٹس کو ہے. ان کو یہ اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے، ان کی ڈومیننس ہے. ملک کہیں جائے، ہمارے معاشرتی سیاسی حالات کچھ ہو جائیں، ان کے اپنی اپنی جگہ اجارہ داریاں قائم ہیں، ان کے اکنامک پولیٹیکل انٹرسٹ قائم ہیں، اور ان کو قائم رکھنا جو ہے وہ اس کے لیے انہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ملی ہے. یہ اسٹیٹس کو جب تک نہیں ٹوٹتا تب تک آپ، میں سمجھتا ہوں، سیاسی اور معاشی ریفارمز جو ہیں وہ لانے بہت مشکل ہو جائیں گے جب تک کہ اس اسٹینگل ہولڈ سے ہم باہر نہیں نکلتے. تو میں فیلحال اپنی بات کو یہاں تک مکمل کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو حامد خان صاحب. آپ نے ایک بات کیا اسٹیبلشمنٹ کی، جو بار بار آپ نے شروع بھی وہیں سے کیا اور ختم بھی وہیں سے کیا. تو جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کرنا ذمہ داری تھی جوڈیشری کی،
जब इस्टेब्लिशमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा तो हमें पता है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, डोसो केस, उसमें तो जो ओरिजिनल सिन जो था वो चीफ जस्टिस मनीर का था कि ही जस्टिफाइड मार्शल लॉ इफेक्टिवली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी 1973 की, वो लिखते हैं उसमें कि जी हमने पूरी हिस्ट्री देखी है पाकिस्तान की और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया है बार बार, और हमने अपनी तरफ से इस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस डाली हैं कि ये दोबारा नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स वो दोबारा हुआ, राइट, वी हैव सीन इट ट्वाइस विद ज़ियाउल हक एंड देन विद जनरल मुशर्रफ। फिर 18th अमेंडमेंट आती है और उसमें वो कहते हैं हमने और तकड़ा कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को और अब ये नहीं हो सकता। सो सलाहुद्दीन साहब, ये हो सकता है? जुडिशरी, विल इट राइज टू द ओकेजन? And what do we need to do to strengthen the judiciary so that it can play its role which the Constitution envisages and which the social contract with us as citizens it envisages? Over to you. Thank you. You know, Khan Saab has taken a larger macro vision of the problem. I don't have that kind of magisterial reach over all these different issues. I'll try and focus mostly on the judiciary and how the judiciary actually contributes to the both economic and political instability in Pakistan. Obviously, आपने बात की establishment के साथ, it has sometimes taken a supporting role, it has sometimes taken a leading role. And these days we are seeing more of a leading role than in the past. I think when you need to, and then after discussing how it plays that role, then we can perhaps go and discuss some of the solutions and reforms that are necessary to move it away from that role. Now, when we talk about destabilization of the economy or politics, there are two ways the judiciary performs this role. एक तो होता है बिल्कुल डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट, which perhaps is even larger in magnitude. डायरेक्ट की इकोनॉमिक इंटरफेरेंस की तो मिसाल ये है, you can think of a bunch of judicial decisions जिसमें डायरेक्टली हुकूमत की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या डिसीजन को फॉर whatever reasons they think best they've reversed. ठीक है, अब हालिया दिनों में आपने देखा होगा कारके का केस था, रेकोडिक का केस था, स्टील मिल्स का केस था. नाउ इफ यू एक्चुअली all these were decisions taken by respective governments that the court for one reason or the other said कि हम इसको नहीं होने देंगे. अब कारके के केस में आपने देखा कि जब आपने कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया जो कॉन्ट्रैक्ट था ओरिजिनल, तो आपको $6.5 अरब की ढज आपको इंटरनेशनली लग गई. रिकोडिक के केस में, कारके के केस में भी आई थिंक इट वाज अबाउट $1 billion, क्लोज टू $1 billion. स्टील मिल्स का 2006 में आपने जब प्राइवेटाइजेशन एनल की तो उसके बाद कोई 200 अरब रुपए का आपको नुकसान भुगतना पड़ा. सो यू आर टॉकिंग अबाउट $9 or $10 billion of losses that have occurred due to the judiciary's zeal that we are on this moral crusade, we have to correct these decisions, there's something that is going wrong, and often on the basis of a very weak understanding of the underlying economics and the underlying transaction and the repercussions that you could face if those transactions are annulled. Because obviously judges are not economists. Economic policy is a question for the government. These decisions have to be, there has to be a great deal of respect for that decision. Sometimes they'll be wrong, sometimes they'll be right. But when the judiciary gets involved, you have this situation that there is this, हम बात करते हैं of corrupt politicians, etc. अगर आप हमारी जो दो लीडिंग फैमिलीज जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कहा जाता है, द शरीफ्स एंड द जरदारीज, अगर आप उन दोनों की कुल भी असासे मिला लें तो आई डोंट थिंक यू विल रीच $10 billion.
So there has to, over the course of 30 years, so you have to understand what decisions you're making. Abhi aap phir aage aa jaएं. When the court, and we've seen our court getting involved in issues such as کہ چینی کی قیمت کیا ہے ہم ریگولیٹ کریں گے, تیل کی قیمت کیا ہے ہم ریگولیٹ کریں گے. اچھا in Karachi, we had this really odd kind of decision. سپریم کورٹ نے ایک دن آ کے کہا کہ کراچی میں, پورے کراچی میں 6 منزل سے زیادہ بڑی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوگی. نو ریشنل کہ 6 منزلیں کیوں, 8 کیوں نہیں, 10 کیوں نہیں, 4 کیوں نہیں, 2 کیوں نہیں. Just one fine day an order was passed. Entire construction industry in Karachi, it's the largest city of Pakistan, ساری کنسٹرکشن انڈسٹری بیٹھ گئی. پھر اچانک 1.5 سال بعد وہ بین ہٹا دیا. اگین نو ریزننگ, نو کوئی کسی قانون میں لکھا ہے کہ کوئی 6 منزلہ سے زیادہ بلڈنگ نہیں بن سکتی, کسی رول میں, کوئی ریگولیشن میں, nothing. The thing is that, and all these decisions, they are always based, and all of them, at least all these decisions جو میں نے, جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے, they are based on good intentions. There is, I don't think کہ کوئی اس میں کوئی اینٹی کنسٹرکشن انڈسٹری کا کوئی اس میں کوئی لین دین تھی, کوئی ایسی تھی. Genuinely good instructions. Some judges thought کہ this would be a good idea, اس سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. And in every case they have regretted it. The problem is that you have to understand the scope of your expertise and stick within that. If you stick within that, you are much less likely to make mistakes. It's quite as simple as that. If I start here, pontificating on economic theory, I will be out of my depth. Now, just because you are too polite or you are too fearful due to some power of contempt that I have, that you don't contradict me, you don't tell me when I'm wrong, that shouldn't actually motivate me to continue speaking about subjects that I know nothing of. Now, similarly, I think the courts have been a direct contributory to political instability as well. اور پوری تاریخ بتائی گئی ہے from Maulvi Tamiz Uddin, etc. The point is that, again, when you start thinking کہ ٹھیک ہے جی قانون میں تو یہ لکھا ہے اور آئین میں تو یہ لکھا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ یہ کوئی مرد مومن آ جائے اور ملک کو بچا لے. ٹھیک ہے, پہلے وردی والے ہوتے تھے, اب مرد مومن بغیر وردی کے بھی آتے ہیں, بٹ دا سیم ارج, اینڈ اٹس اے ویل میننگ ارج, کہ نہیں ہم نے کسی طریقے سے ملک کے حالات بدلنے ہیں, یہ قانون اور یہ جو آئین ہے یہ ہمیں کوئی طریقہ نہیں دیتا, تو اب ہم کوئی ماورائے آئین کوئی ایجاد کریں, کوئی طریقہ کار ایجاد کریں. تو چاہے آپ اس کو پہلے زمانے میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے تھے کہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہے, اب ذرا بات کرتے ہیں کہ ری رائٹنگ اینڈ ری انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن مینس دا سیم تھنگ. بٹ ultimately it comes down to this: you are trying to force your own solutions, and when you force your own solutions, uska hamesha ek political pir repercussion hota hai. aaj jo hum halat dekh rahe hain, ye jo siyasi ek anarchy ki taraf معاملات جا رہے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہماری عدلیہ کا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو کوشش کی کہ ہم پولیٹیکل ایکٹرز کو ہم یوں کنٹرول کریں گے. پچھلے 8-10 سالوں سے وہ لگے ہوئے ہیں کنٹرول کرنے میں, اور جب بھی وہ کوئی قدم لیتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی ریپرکشن ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری پولیٹیکل ایکٹرز میں بھی میچورٹی نہیں آئی. بہت سارے جو مسائل ہیں جو بیٹھ کے حل ہو سکتے تھے, جو اسمبلیوں کے اندر حل ہو سکتے تھے, کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی سیاسی ایکٹرز ہیں ان کو ایک یقین آ گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی, چاہے آئین کچھ بھی کہتی ہو, اپنا کوئی نہ کوئی قانون کچھ بھی کہتا ہو, ہمیں کچھ نہ کچھ حل مل جائے گا. شاید ہمیں پنڈی سے حل مل جائے, یا شاید ہمیں عدالتوں سے کوئی حل مل جائے,
we are not restrained, and this applies both ways. Some political actors think کہ بھائی آئین میں بے شک لکھا ہو کہ 5 سال حکومت چلے گی، مگر اگر ہم دھرنے ڈال دیں گے تو حکومتیں گر جائیں گی اور کوئی نہ کوئی ہمیں آرڈر دے دے گا، کہیں نہ کہیں سے آرڈر نکل آئے گا اور ہماری حکومت بن جائے گی. اور دوسری طرف یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی آئین میں لکھا ہوگا بے شک کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی جگاڑ نکالتے ہیں اور ہو سکتا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں سے ریلیف مل جائے. اینڈ یہی دو جو اسٹیبلشمنٹ کے جو 2 ستون ہیں، جوڈیشری اور ملٹری، ان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ جو انسٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے. فائنلی ون لاسٹ، اینڈ دس از پاسبلی دا موسٹ امپورٹنٹ آئی تھنک، جو ہمارا جوڈیشل پروسیس ہے، وین آ جوڈیشری گیٹ سو انوالوڈ ان ایڈجوڈیکیٹنگ political and economic affairs, what it forgets is its primary responsibility, which is to actually decide disputes. دیکھیں کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ پروگریس تبھی کرتا ہے جب ایک معاہدے کی سینکٹیٹی ہوتی ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے. مجھے اکثر پہلے ورلڈ بینک والے بھیجا کرتے تھے کویسچنر ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ، وہ بتاتے تھے کہ کہتے تھے اگر اس قسم کا کانٹریکچوئل ڈسپیوٹ ہوگا تو کتنے سال لگیں گے، اس قسم کا اگر حکومت نے زیادتی کر دی بزنس مین کے ساتھ تو وہ زیادتی درست کرنے میں کتنا وقت لگے گا ایٹسیٹرا. And I used to give them my honest replies, but then at one point then I got disgusted of it. I said کہ یار میں ہر چیز میں اب ان کو بتا رہا ہوں یہ 20 سال لگ جائیں گے، بینکنگ ڈسپیوٹ ہے اس میں پیسے واپس بینک کو ریکور کرنے میں 20 سال لگ جائیں گے، یہ ریٹ پٹیشن فائل کریں گے، گورنمنٹ نے غیر قانونی طور پہ لائسنس آپ کا کینسل کر دیا ہے، یہ ریٹ پٹیشن میں آپ کے 4.5 سال لگ جائیں گے، یہ ہے those kind of things. and اسی کی وجہ سے پھر آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اپنی رینکنگز دیکھتے ہیں، وہ 140 150 ایٹسیٹرا، جوڈیشری کی رینکنگ دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا ان کو یہ ساری چیزیں بتانے سے بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں. مگر کم سے کم ہماری جوڈیشری کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب تک آپ کی تمام جو توجہ ہے اور جو تگ و دور ہے وہ جوڈیشل سسٹم کے ریفارم پہ نہیں ہوگی. ایک بار آپ جوڈیشل سسٹم ریفارم کر لیں کہ contracts are enforced in time, there are disputes, if businessmen don't pay their taxes they are punished on time, if hospitals don't give proper care to patients تو ان کے خلاف tortious damages آتے ہیں. آپ ہمارے یہاں میڈیا کو برا بھلا میں دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بڑا irresponsible ہے. آپ کا جوڈیشل سسٹم تو ایسا ہے کہ ڈیفامیشن پاکستان میں ہوتی ہے، مقدمہ انگلینڈ میں جا کے فائل کیا جاتا ہے بیکاز یور جوڈیشل سسٹم جسٹ ڈزنٹ ڈیلیور. اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو سو موٹو لے کے ہم میڈیا کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اگر عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے یہ باقی سارے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو. Thank you very much. Radin Saab, I won't go into judicial reforms because there's a separate session in the afternoon on that where Chief Justice, former Chief Justice Gilani Saab is going to be also appearing. But I want to come back to the judiciary. All you've said just underlines the fact that there is incompetence. That's the only word I can think of. But it doesn't get to the point which I raised with you. And I invite Hamid Khan Saab also to engage with that. And that issue is, how do we get a judiciary which is competent, which is properly appointed, and which is accountable? Now, I'll tell you what I mean by this. During the constitutional process, you would recall, when a provision was made to have more parliamentary involvement in the appointment of judges, the judiciary gave its own decision about that, and the politicians had to retract that particular amendment, and we now have the provision which we have, which produces mostly judges drawn from the bar. I find that extremely problematic because the bar is in a mess. You're both practitioners. I've been a member of the bar. The bar is part of the problem. The bar is not willing to reform itself. Leaders of the bar don't reform themselves. You have
unethical lawyers, and many of them, because of their political connection, the sort of politics you explain, are able to get on the bench. And then we have the higher courts, which are very, very opaque. For example, I have yet to see an audited accounts of the courts. Please correct me if I'm wrong, but I went to the website, I cannot see that they have not been audited. How can an institution receive public funds and not be auditable? This should not be acceptable. Secondly, we don't know how how cases are marked to different benches. How difficult it is in this day and age to have a computer program which randomly allocates cases to particular benches. And thirdly, when it comes to the Supreme Court, my mentor was Justice Samdani Sahab. When I practiced with him. And when we discussed about the Supreme Court, his view, with which I totally agree, was that why does the Supreme Court sit in benches? You take the case of the US, you have a Supreme Court which comprises 9 judges. And those judges always sit en banc as one. And I think if we had the Supreme Court sitting en banc, a lot of the political machinations which appear to us, a lot of the biases, I think, would be controlled. And I'll give an example of that. After the 1997 financial crisis, I was part of a mission with the IMF, World Bank, and ADB. I was with the ADB at the time. And we went to Thailand. And there was an assumption by the World Bank lawyer that this system is totally corrupt, we have to reform it. And when I spoke to members of the bar in Thailand, they said, actually, corruption isn't a big problem, which I was surprised by. And I said, why? They said, because even at the lower court, you got to have at least 3 judges. So it's very difficult to bribe 3 judges as compared to a single judge. And so with that, I invite comments from Hamid Khan Sahab and later Salahudddin, if you want to chip in, that how do we get to a judiciary which is properly appointed, which is accountable to the people? And just in this respect, let me just say final words about the Supreme Judicial Council. We know anecdotally that dozens and dozens of cases are filed against Superior Court judges. We have no idea what those allegations are. We have no idea why some of them get picked up and some don't. So what is the minimum standard of disclosure we should require? And if that means a constitutional amendment, frankly, we should do it. Khan Sahab. Thank you. मैं जहाँ तक समझा हूँ, आपने जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में बात कही है, क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है, उसमें तकर्री वाली बात भी आ जाती है, जिसका आपने जिक्र किया कि किस तरह से तकर्री जो होती हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और जुडिशरी का इस काफ़ी हद तक वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मोनोपली हो गई है। वो जो हमारा जुडिशल कमीशन है वो मोनोपलाइज कर रहा है उस चीज़ को, और अगर कोई कमेटी बनाई थी पार्लियामेंट्री कमेटी तो उसको उन्होंने रेलेवेंट कर दिया है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने ये सारे वो मसाइल हैं आपने सही पॉइंट आउट किए कि अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, फिक्सेशन ऑफ केसेस बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर डिस्क्रेशन आ जाती है चीफ जस्टिस की, जिन केसेस को चाहे तो वो 1 हफ्ते में फ़िक्स कर दें, जिनको चाहे तो 1 साल में ना फिक्स करें और 5 साल में भी ना फिक्स करें। जो सेंसिटिव हम देख रहे हैं कुछ सालों से कि जो सेंसिटिव केसेस हैं उन पर चीफ जस्टिस बैठ जाते हैं, केस लगाते ही नहीं हैं। मसलन एक मिसाल में कि वो केस जिसमें मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत हुई थी उसको इस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी उसके ज़रिए सेटिसाइड करवा दिया, और उसके ख़िलाफ़ अपील हमने उसी वक्त कर दी थी। ये बात है 2020 की मार्च की या फरवरी की। 2 चीफ जस्टिस उन्होंने 3 साल में वो केस नहीं फिक्स किया, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि किसी मिलिट्री डिक्टेटर को कोई सज़ा हो, चाहे वो सिंबॉलिक क्यों ना हो। अगर
ضروری تو نہیں تھا کہ اس کو پھانسی دی جاتی مشرف کو، لیکن اگر وہ سزا اپنی جگہ رہ جاتی تو ایک پریسیڈنٹ ضرور ہوتا ہے کہ آئندہ ٹیک اوور کریں گے تو آپ آرٹیکل 6 کی یہ سزا ہوگی. لیکن ہماری جوڈیشری میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ کیس ایون فکس بھی کر سکتے، اور فکس کیا ہی نہیں. اور اس طرح کی بے شمار مثالیں صلاح الدین جانتے ہیں. یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. دوسرا فارمیشن آف بینچز. اب وہ بینچ جب فارمیشن ہوتی ہے، جس کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جیسے امریکہ میں ہے، وہاں 9 ججز ہیں، سپریم کورٹ اکٹھی بیٹھتی، یہ نہیں ہوتا، ان کو حصے بنتے ہیں. لیکن وہ شاید یہاں ممکن نہ ہو کہ سپریم کورٹ میں بہت ساری کنٹروورسیز آتی ہیں. انڈیا میں 31 یا 32 ججز ہیں، ان کے ہاں انہوں نے بیشتر کنٹروورسیز 2 ججز بینچ حل کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کچھ ریگولیٹری رولز بنائے ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے تو پہلے 5 ججز کا بینچ سنے گا. کوئی تو اس کا ایک اصول ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی مرضی کا بینچ بناتا ہے، 10ویں نمبر سے اٹھا لیتا ہے اور 11ویں نمبر سے اٹھاتا ہے. جو سینے موسٹ جج ہے اس کو اگنور کر دیتا کیونکہ اس نے خاص نتائج حاصل کرنے ہوتے ہیں اور کسی کے خاطر نتائج حاصل کرنے. یہ اس وقت آن گوئنگ 4-5 پرابلمس ہیں جن کا حل چاہیے اور بہت ضروری حل ہے. اپوائنٹمنٹس کے بارے میں کیا ریفارمز ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک بڑا ہی کرائٹیرین ہونا چاہیے جو کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو، واضح نظر آئے کہ یہ بنیاد تھی، یہ پیرامیٹر سے اس کے تحت اپوائنٹمنٹ ہوئی. اسی طرح سے فکسیشن کے لیے بھی بڑے واضح رولز ہونے چاہیے تاکہ کسی کی ڈسکریشن کم سے کم ہو. اسی طرح فارمیشن آف بینچز پر بھی واضح قسم کے کنٹرولز ہونے چاہیے، صرف ایک آدمی کا نہیں، کم از کم 3 یا 5 کا ہونا چاہیے، ہائی کورٹس میں بھی سپریم کورٹ میں بھی. یعنی اس کا ایک بدترین مثال یہ تھی کہ مشرف کے زمانے میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس مقرر کیا گیا جو ٹوٹلی اس انڈرسٹینڈنگ پہ کیا گیا کہ یہاں سے کبھی کوئی ایڈورس فیصلہ نہیں آئے گا. وہ 5 سال چیف جسٹس رہا اور 40 ججز کی جو کورٹ تھی اس کو 5 ججز سے اس نے چلا لیا تھا. 5 اس کے جو فیوریٹ ججز تھے، وہی ہر سینسٹیو کیس ان کے پاس لگتا تھا اور اگر وہ ملتان میں فائل ہوا تو ملتان جاتا تھا ان میں سے ایک جا کے. تو ٹوٹل اس نے ایک چیف جسٹس سے 5 ججز یہ ساری کورٹ کنٹرول کر لی تھی. تو فارمیشن بینچز بہت اہم معاملہ ہے. فکسیشن آف کیس اور اکاؤنٹیبلٹی، یہ دونوں کی ہونی چاہیے. یہ صرف جوڈیشری پر نہیں، یہ ملٹری میں بھی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں بجٹ جب پاس ہوتا ہے اس میں تو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ کس چیز کے لیے کیا بجٹ پاس ہو رہا ہے. وہ تو ایک لائن کا بجٹ ہوتا ہے ان کا کہ اتنا پیسے ان کو دے. اب اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ بجٹ جو ہے کس طرح اسپینڈ ہوتا ہے، کن مدوں پہ خرچ ہوتا ہے. کوئی سملرلی جوڈیشری نے کہا کہ جی ہم چلیے دوسرے نمبر پر اس ملک کے کنٹرول کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارا بھی بجٹ جو ہے کوئی اس میں کوئی کسی قسم کا آڈٹ نہیں ہوگا اور کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا. ان دونوں کا آڈٹ ہونا چاہیے، ان دونوں کا جو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ اخراجات کیسے ہوتے ہیں. اور ممالک میں ہو ہی رہی ہے. کیا انڈیا میں بجٹ پیش نہیں ہوتا ڈیفنس کا؟ کیا انڈیا میں ان کا آڈٹ نہیں ہوتا؟ سب چیز ہوتی ہے، ہونی چاہیے ہم سے. تو اس لیے 2 اداروں کو اگر بالکل سیکروسینٹ بنا دیتے ہیں آپ تو اس کے جو نتائج ہیں آپ کے سامنے. ایک آخری بات اس حوالے سے کروں گا، جوڈیشری جس کی طرف صلاح الدین نے بھی آپ کے سامنے کیا. مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو دوسرے بڑے ادارے تھے ان کو اپنے نہیں دیا گیا. مثل کے ساتھ سب سے پاورفل ادارہ جو ہے وہ تو مقننہ ہونی چاہیے نا ملک کی. ہر جگہ سمجھنے کے لیجسلیچر ہی ہے جو کنٹرول کرتی، جو لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہیں. وہ تمہارے الیکشن آج تک کبھی صاف ستھرے نہیں ہوئے کہ ہم کہیں کہ یہ بہت کریڈیبل الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن چلو ہونے چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے، اس میں اتنے بڑے گیپس آئے ہیں 20 سال کے، 8 سال کے، کہ کوئی ہماری لیجسلیٹو ٹریڈیشنز جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو سکی. اور یہ جو سب سے پاورفل آرگن آف اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت سب سے کمزور آرگن آف اسٹیٹ. اس کے ہر ڈیٹیلز کے لیے بھی آپ کو جوڈیشری کے پاس جانا پڑ جاتا. ایگزیکٹو جو تھا وہ چونکہ لیجسلیچر کمزور ہو گیا تو ایگزیکٹو بھی اس کے ساتھ ہی کمزور ہو گئی. ہمارے ہاں پارلیمانی نظام میں جو بھی سمجھ، نتیجہ یہ ہے کہ اس کا جو برڈنز ہیں، جب آپ خلا پیدا ہو جاتا ہے
देयर इज़ अ वर्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन, तो फिर उसका लामहला सारा बर्डन जो है तीसरे ऑर्गन ऑफ स्टेट के ऊपर आ गिरता है, जैसे जिसका सलाहुद्दीन साहब ने जिक्र किया है कि ये किस तरह से हम वो कंट्रोवर्सीज हमारी जुडिशरी जो है जा रही हैं जिसमें ना उनकी एक्सपर्टीज़ है, ना वो उनके हल करने वाली चीज़ें हैं, ये बाकी दोनों ऑर्गन्स के लिए उनको हल करना है। आप उस एक ऑर्गन के ऊपर सारा बोझ डाल रहे हैं जानते बूझते हुए या लाशऊरी तौर पर, जिस ऑर्गन ऑफ स्टेट की इन मामलात को तय करने की एक्सपर्टीज़ या कॉम्पिटेंस नहीं है। थैंक यू। Thank you very much, Hamid Khan Saab. We can take questions from the audience. So more than a question, this will be more of a comment in reaction to the things that were said on the stage. My name is Saeed Ali. I'm the program director at the Policy Research Institute of Market Economy. I've come here from Islamabad. And you know, I've been a reporter for half of my career and then in Islamabad, and now I'm a think tanker. And I see a lot of this feudal blaming. I have seen the feudals of Sindh. I've seen feudals with 50 acres of land and not even a motorcycle. So I've seen all sorts of things. I do not agree to these kinds of rhetoric. I think this is political rhetoric that breaks away the social fabric of our society. And I think this kind of narrative that really just makes one problem be the root of all of our situations, I don't agree with it. And what I've noticed is that this is basically the same kind of thing that happened in the 70s. This is a politicization of private property and business, and this is not going to lead to anything productive. There is talk of, you know, the way that we are choosing representatives, examples of Israel. You know, if you think that we're going to control this country by eliminating the identities of the people who live here, so that there are no Gardezis, no Kazmis, no Raisanis, no Rins. These are large clans. They have their identities. We are a very diverse country with many, many languages. I think this is dangerous talk. Khas taur pe, Hamid Saab, you speak very well, but you know, this is negative, and especially in front of a young audience. Also, the issue of judicial activism, it should be very, very clear now that there are conservative judges in the judiciary, and then there are liberal judges in the judiciary who take a more open understanding of what they can do under the law and with the constitution. And that needs to be reassessed. Right now we have an imbalance in the Supreme Court, and we have maybe more judicial activist judges than the other sort. And there may be reasons. Can you be very brief? I want to give other people a chance. Yeah. Just get to the point, your question. To understand, the first essential thing that we require from our state and government is peace. And from that, we talk about economic systems, and we talk about how big our legislature should be and how much of our enforcement mechanism should be. So keeping those in mind, can you provide peace to this society as political leaders and also as our thought leaders? Is there any emphasis on that, or are we just going to talk about how unequal the country is and how many mistakes have been made? Can you give the mic to the next person? Sir, my question is from Hamid Khan. Sir, आपने बात की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में, और आपने फ्यूडलिज्म के बारे में भी बात की और लैंड रिफॉर्म के बारे में भी बात की. सर, आपने कहा है कि जो हमारा फ्यूडलिज्म सिस्टम है, 4 टाइप ऑफ फ्यूडलिज्म है, लैंड ओनर हो गए, स्पिरिचुअल हो गए. तो स्पिरिचुअल तो बहुत मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा आला सतह पे रखते हैं और लोग किसी भी चीज़ को नहीं देखते, सिर्फ इस्लाम को देखते. तो सर, जो बाकी 3 हैं उसमें हम कैसे रिफॉर्म लेके ताकि उनका वो जो पावर है वो कम हो जाए. दूसरे क्वेश्चन सर ये हैं कि जो डेमोक्रेसी है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हम पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ैन होते हैं और वोटर होते हैं. जब वो इलेक्ट होते हैं तो उसी पार्टी को फिर क्यों एक जो इस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं और जो सबसे पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट पार्ट होते हैं, लाइक आर्मी चीफ हो गया या डीजी, ऐसा ही 2 बंदे एक ही इस तरह के जो आवाम ने इलेक्ट किया हो, इस बंदे या पार्टी को कैसे वो कंट्रोल करते हैं और इतना होल्ड क्यों होता है?
اور سر ود ان دا پارٹی ڈیموکریسی کیوں نہیں ہے؟ یہ فیوڈلزم کی وجہ ہے یا کوئی اور ہے ود ان دا پارٹی ڈیموکریسی؟ تھینک یو. اسی سے ریلیٹڈ سر ایک چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے چونکہ کافی کمپریہنسولی اس کو کور کیا اس پوری ٹاک میں، اور سارے اسپیکرز کا بہت شکریہ. ہمیں کیا یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں یہ ریفارم پروسیس شروع کرنا ہوگا پرٹیکولرلی، تاکہ یہ جو چینجنگ پوسٹ ہیں اور یہ جو ایک اوور آل اسپیس انٹروژن ہے اور جو ایک اوور آل سیکورٹی ہے انسٹیٹیوشنس کی، اس کو مینٹین کریں، ان کی حدود کا ہم تعین کریں، سو دیٹ کہ وہ ایک کنٹرول ایز ویل ایز ایک ابائڈنگ مینر میں اپنے کام کو اچھے طریقے سے جاری کر سکیں. پلیز. Thank you. I'll take one more and then we can. جی سر تھینک یو ویری مچ. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ریفارمز اس وقت آتی ہیں جب جو رسپانسبل پاورفل لوگ ہوتے ہیں دے فیل دا نیڈ فار ریفارمز. چائنا نے 78 کے بعد بہت بڑے ڈریسٹک ریفارمز کیے ماؤ زیدونگ کے بعد، اور اسی ریفارمز نے ان کو ترقی کے بہت آگے لے کے چلے گئے. ہمارے ہاں جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بڑی لمیٹیڈ ہے. پیپل جو عوام ہیں ان کو تو پالیسی کے اوپر نہ بتایا جاتا ہے، نہ اعتماد میں لیا جاتا ہے، نہ ٹیچ کیا جاتا ہے. تو رولرز انہوں نے ریفارم کرنا ہے، اور رولنگ ایلیٹ جو لمیٹڈ سرکلز ہیں، چند پولیٹیکل فیملیز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو ریفارم پرہیپس. احمد خان صاحب نے کہا کیونکہ وہ بینیفیشریز ہیں اسٹیٹس کو کے وہ ریفارم نہیں کرنا چاہتے. تو اس میں کیا، جیسے سر نے کہا کہ ویئر ول بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، کہ ریفارمز کے لیے پریشر کہاں سے آئے گا؟ ویسے ہم پریشر میں تو کمی نہیں ہے، ڈیفالٹ ہو گئے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از ان ڈس ایرے، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ ڈس ایرے میں ہے. تو ہماری رولنگ ایلیٹ کب کمپلشن محسوس کرے گی، کمپیلنگ نیڈ محسوس کرے گی کہ اب ہمیں ریفارم کرنا چاہیے؟ Last question, practical question about the proportional representation idea. How do you bring around constitutional change reform? Do you need a supermajority in the parliament to do a reform of such nature, proportional representation, to uproot the entire political system essentially as it is? Because it seems like a great idea to kind of break the back of the existing regime. Thank you very much. Salahuddin, do you want to talk about where to start the reform process? I'll start with that. I think, first of all, if we're talking about reforming the judiciary, we have to break down the problem in manageable bits. First, you have to break them down by courts. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے الگ مسائل ہیں، ہائی کورٹس کے الگ مسائل ہیں، جو کچہریاں ہیں ان کی الگ مسائل ہیں. سپریم کورٹ میں فار ایگزامپل نہ کرپشن نہ انکمپٹنس اتنا بڑا مسئلہ ہے کمپیریٹیولی اوبیسلی. وہاں زیادہ مسئلہ یہ ایک مسیحا کمپلیکس یا لیک آف انڈیپینڈنس ود ادر اسٹیبلشمنٹ فگرز ایٹسٹرا، وہاں وہ مسئلہ زیادہ ہے، جس میں پھر یہ ٹائی ان ہو جاتا ہے کہ آپ کیسز کیسے فکس کرتے ہیں، بینچز کیسے بناتے ہیں، سو موٹو کیسے لیتے ہیں وغیرہ. تو سپریم کورٹ ہیز اے ڈفرنٹ سیٹ آف پرابلمس. ایز یو گو ڈاؤن دا جوڈیشل ہائرارکی، وہاں کرپشن بھی بڑھتی جاتی ہے اور انکمپٹنس بھی بڑھتی جاتی ہے. اس کے الگ سلوشنز ہیں. ایٹ لیسٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیول پہ چلیں آپ کمپیٹیٹیو ایگزامس ایٹسٹرا سے آپ بھرتیاں کر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو ان کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، پراپر ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ نہیں ہوتی. اینڈ دیٹ از بیکاز دی ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ بیسکلی ریسٹ ان دا ہینڈ آف چیف جسٹسز اینڈ ہائی کورٹ اینڈ سینئر پیونی ججز ایٹسٹرا، اینڈ دے آر دیم سیلوز ناٹ ایڈمنسٹریٹرز. بھائی آپ ایک وکیل ہیں، آپ کے 3 جونیئر تھے، آپ ایلیویٹ ہو گئے ہائی کورٹ میں، پھر آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے. آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی اپنا 2000-3000 بندوں کا ادارہ آپ نے کبھی چلایا ہی نہیں. آپ کو کیا پتا ان چیزوں کا، ہاؤ ٹو ڈو پراپر HR ایٹسٹرا. سو دیٹ نیڈس ٹو بی چینج. دین یو ہیو ٹو، جب آپ بات کرتے ہیں کہ مسئلے اباؤٹ سسٹمک پرابلمس، ٹھیک ہے، جو وچ ہیو نتھنگ ٹو ڈو ایون ود کرپشن اور انکمپٹنس. ہر بندہ، ہر جج کمپٹنٹ بھی ہو، ایماندار بھی ہو، وہ دن رات کام بھی کر رہا ہو، پھر بھی جو آپ کے سسٹمک پرابلمس ہیں، ڈیلیز ایٹسٹرا کے، وہ پھر بھی نہیں حل ہوتے.
ان کے لیے آپ کو ایکچولی بیٹھ کے ہر ایک کیس کو ڈیفائن، آپ نے امپیریکل ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی سول سوٹس میں کیا مسئلے ہیں، کرمنل ٹرائلز میں کیا مسئلے ہیں، اپیلوں میں کیا مسئلے ہیں ایٹسیٹرا. ان کو ہم نے بائی ٹائپ آف کیس دین بائی اسٹیج آف کیس آپ کو وہ ڈیٹا کرنا پڑے گا. پھر سولوشنز اس پہ آپ کو امپلیمنٹ کرانی پڑیں گی، ان کو مانیٹر کرنا پڑے گا کہ کتنی افیکٹو ہیں ایٹسیٹرا. ناؤ ہو ڈز دس، رائٹ؟ دیر آر ٹو بیسک ماڈلز. ایک جیسے انڈیا وغیرہ میں لا اینڈ جسٹس کمیشن ایٹسیٹرا ہے جو کافی فعال ہے. پاکستان میں جو لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے وہ بیسکلی غیر فعال ہے کیونکہ اس کا جو سربراہ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اب چیف جسٹس صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے اپنا یہ ساری چیزیں ڈیٹا کلیکشن بھی کریں، پھر پروپوزلز بھی سولیسٹ کریں، اس قسم کی آڈینس سے سجیشنز بھی لیں ایٹسیٹرا. جسٹ ڈزنٹ ہیو دا ٹائم. تو 6 مہینے میں ایک بار کوئی میٹنگ ہوتی ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن کی، کوئی قانون کی کوئی اصلاحات کی بات ہوتی ہے، نتھنگ ایکچولی ہیپنس. سو دین یو لک ایٹ دی ادر ماڈل. اینڈ دی ادر ماڈل جس طرح انگلینڈ میں ہوا ہے، انگلینڈ میں جس طرح فار ایگزامپل ایک زمانے میں وولف ریفارمز ہوئے تھے، اینڈ دیٹ آئی تھاٹ واز ویری گڈ فار آر کانٹیکسٹ. وہاں انہوں نے یہ کیا کہ ایک سیکنڈ سینئر موسٹ جج کو انہوں نے اپنے لگا دیا کہ بھائی تمہارے پاس یہ 12 مہینے ہیں، اس میں تمہیں کوئی جوڈیشل کام نہیں کرنے کی ضرورت. تم اپنے ساتھ جتنے ہائی کورٹ کے ججز لگانا چاہتے ہو، جتنے وکیلوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو، ریسرچرز رکھنا چاہتے ہو، گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ملانا چاہتے ہو، یو ہیو فری کارٹ بلانش. اینڈ آپ سال کے بعد آ کے ہمیں رپورٹ پریزنٹ کریں کہ یہ کرنا ہے. ان دا پاکستانی کانٹیکسٹ دس ہیز ٹو بی ڈریون by at least a Supreme Court judge and preferably a Supreme Court judge, a serving Supreme Court judge. کیونکہ ویسے بات ہوتی ہے کہ ہم ریٹائرڈ ججز کو ملا دیں وغیرہ. ریٹائرڈ جنرلز and retired judges are frankly nobody listens to them. And these kind of reforms, they require participation from the bar, they require participation from the legislation, they require government support, etc. So you need to have a senior Supreme Court judge who's going to probably become a Chief Justice. Then you will have impetus to actually implement those reforms. اور پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو this is the one justified case of suo motu, I believe, کہ پھر اگر آپ کو کسی ادارے سے کسی particular body سے cooperation نہیں مل رہی تو then you invoke your suo motu powers and you push through those reforms. Khan Sahab, over to you for any reactions to the questions you've heard, especially on the first question was on political electoral reform. And how unrealistic it is to get rid of the powerful Resanis and other feudals and biradaris or whatever. دیکھیے how they will come about. یعنی اگر یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اب انہی انسٹیٹیوشن سے ہم ریفارمز لینے ہیں، میرے خیال میں اس میں بہت بڑی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ کسی نہ جو پولیٹیکل موومنٹس ہی ہوتی ہیں جو ریفارمز کی طرف معاملات کو لے کے جاتی ہیں. ورنہ جو ایگزسٹنگ ادارے ہوتے ہیں وہ تو اسٹیٹس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی ایموشن میں پاکستان کے اندر دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ میں اس میں کریڈٹ دوں گا ہمارے یوتھ کو کہ وہ اس وقت جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے یا نان سسٹم ہے اس کے خلاف ریبل کر رہے ہیں اس وقت. جس قدر جو خاص طور پہ سمبولیکلی وہ سیاسی جماعتیں جو کچھ سالوں سے اس ملک کی سیاست پر کافی حد تک قابض نظر آتی تھیں، ان کے خلاف ایک قسم کا لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تو تبدیلی کی سوچ تو پیدا ہونا یہ میرے نزدیک کی پہلی ابتدا ہوتی ہے تبدیلی آنے کے لیے. تو یہ میرے نزدیک تو نوجوانوں کا اس طرف توجہ دینا، پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا، کیونکہ پہلے بڑا مسئلہ پاکستان میں یہ رہا ہے کہ ہم سیاست کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط کام ہے، گندا کام ہے، اس میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سیاست انہی ہاتھوں پہ چڑھ گئی ہے جن کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے تھی. تو یہ ایک ابتدا ہے میں سمجھتا ہوں، اور جس سے وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئیں گی. یہ ہو نہیں سکتا
کہ جب اتنی اویئرنیس آنی شروع ہو جائے لوگوں میں کہ یہ سسٹم اب چل نہیں سکتا تو اس میں تبدیلی کی ایک خود بخود ایک فضا پیدا ہوتی ہے. بہت سے ممالک میں ہوئی ہے اور یہ ہوگی. ان ریفارمز کے بغیر آگے ہم جا نہیں سکتے. اسٹیٹس کو از ناٹ این آنسر. ایک بات. دوسرا پولیٹیکل ایک سوال یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی جماعتوں میں ہے کہ وہاں اسٹرینگل ہولڈ ہے. فیملیز کا ہے, ڈائنیسٹیز کا ہے, انڈیویجولز کا ہے, جس کے نتیجے میں اندر جو پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے, وہ اوپن نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کوئی ڈفر کرتا ہے اس کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی کو, ایک لیڈر کو, ایک فیملی کو آپ کو خوش کرنا ہے. اس کے بھی اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں اندر. دیر از اے تھنگس بلڈنگ اپ ان سائڈ. لیکن یہ اسٹرینگل ہولڈ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کا ہولڈ ہونا ایک بہت اہم چیز تھی اگر فیئرلی ہولڈ ہو سکے. لیکن ابھی تک اس طرف یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں جا رہی. لیکن سونر اور لیٹر یہ ریفارمز اندر آنے چاہیے اگر آپ صحیح معنی میں چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اندر سے ریفارم کیا جائے. اسی طرح سلیکشن آف کینڈیڈیٹس, جب تک ایک آدمی کے یہ چند آدمیوں کے ہاتھوں میں ہے کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا. جب تک آپ پرائمریز انٹروڈیوس نہیں کریں گے تب تک صحیح معنی میں آپ کو صحیح نمائندگی والے لوگ پارٹیز کے اندر بھی آتے نظر نہیں آئیں گے. ویری مچ. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تو میں سمرائز کرتا ہوں جلدی سے. اس سیشن کا مقصد جو کہ سارے ایکون فیسٹ کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈیفینٹ سلوشنز آج ڈھونڈنی ہے. سلوشنز ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے, اس میں اور ڈائلاگ چاہیے. تو اس سلسلے میں دیکھیں پاکستان کے بارے میں ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہوئی ہے تو اگر آپ عائشہ جلال کی کتابیں پڑھتے ہیں, عائشہ جلال از اے لیڈنگ آئی تھنک ہسٹورین, اینالسٹ, پولیٹیکل سائنٹسٹ فار پاکستان. وہ لکھتی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کیا ڈیولپ ہو, کس طرح پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہوا اور یہاں ہوا, اس کی ایک بیسک وجہ وہ بتاتی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یہاں پنپی نہیں. پنپی تو وہ آئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز تو اس میں وہ وہی فیوڈل ٹریڈیشنل جو پاور سٹرکچرز ہیں ان میں رہے. آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے جی کہ یہ پیس آف پیپر ہے اور جو پولیٹیکل لیڈر تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ مجھے ورثے میں یہ پارٹی دے گئی ہے. اور وہاں پڑھے لکھے بیرسٹر بھی بیٹھے ہیں اور سب کہتے ہیں واہ واہ جی یہ سب ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. تو یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کا حال ہے تو ریفارم کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا ہمیں. تو پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل پروسیسز آئی تھنک آر امپورٹنٹ. اور اس سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے لوکل گورنمنٹ. اگر آپ دوسری ڈیموکریٹک ملکوں میں دیکھیں لوکل گورنمنٹ صرف سروس ڈلیوری کے لیے نہیں ہوتی, وہ ان کا بہت اہم حصہ ہے. لیکن فرام اے ڈیموکریٹک پرسپیکٹو لوکل گورنمنٹس آر ایکچولی دا بریڈنگ گراؤنڈس آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ. وہ ہمارے یہاں کے نہیں ہے. تو وہ جو یہ گراس روٹ سے لوگ اٹھتے ہیں, کاؤنسلر بنتے ہیں, پھر پروونشل اسمبلی میں جاتے ہیں, پھر نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں, وہ پروسیس ہمارے یہاں نہیں ہے کیونکہ لوکل گورنمنٹس ہیونٹ بین اسٹیبلشڈ ایٹ آل. ایک اور چیز میں آخر میں بات کروں گا کہ ہم نے شروع بات کی تھی کہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس پہ اسٹیٹ ڈیلیور نہیں کر رہی. ہم نے جوڈیشری کی بڑی بات کی ہے, ملٹری کی بھی بات کی ہے. لیکن میں اسی لیے نہیں بولا تھا پہلے, میں سوچ رہا تھا شاید کوئی ریز کرے اس پوائنٹ کو, بٹ اٹ ہیزنٹ بین ریز بیکاز وی آر آل بلائنڈ ٹو اٹ. اینڈ دیٹ از وی ہیو ٹو ریئلائز politicians don't implement. Politicians don't implement. It's the civil service which implements, the civil servants which implement. And today we have a broken civil service. اور اس کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اگر آپ 73 کانسٹیٹیوشن سے پہلے دیکھیں سول سروس اینیکڈوٹلی لوگوں سے بات ہوتی ہے, اٹ واز اے بیٹر سول سروس. اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ they had some protection. Post 73, the process had begun before that, but post 73 we have a highly politicized civil service, and we have still a colonial civil service which is full of generalists. I work for a development bank. I've been in many meetings. I sit across the table
and I'm talking to generalists who have no idea what they're talking about. Right? And this is a very, very serious issue. In 2 or 3 sessions, in the opening session, the question was asked by Shahid Kardar, well, how did we enter this FTA with China? We've missed certain things out, some things are not to our advantage. Is it corruption or is it competence? And this question, we had a whole session on corruption and competence yesterday. But I think if we're going to get the state to deliver the social contract in the constitution, then I think we also have to talk about civil service reform, because the state cannot deliver without that. So with those concluding remarks, let me thank our 2 panelists, Hamid Khan Saab and Salahuddin Saab. Please, big round of hand for them.